बलूचिस्तान के पैराने दोनों, बाकी सूबों के साथी बताएंगे कि वहाँ उनके यहाँ इस अपीयरेंसेस की क्या सिचुएशन है और क्या रिपोर्ट हो रही है। हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होती है, वो उनको बताया जाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से, जब वो कांटेक्ट करते हैं उनके अपने टर्म्स पे के जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों से, वो उनसे यही कहते हैं कि आप खामोश रहें और बैठें और इंतज़ार करें। वो FIR पहले इनिशियली FIRs भी होती थी लॉन्च, और हम हाई कोर्ट भी जाते थे। हाई कोर्ट में तो कमीशन बनने के बाद कहा कि नहीं, अब आप कमीशन जाइए। कमीशन ने तो शुरू से ही HRCP ने जो 2-3 हियरिंग्स में उसमें हम गए, हमने देखा कि वो कोई इफेक्टिव कमीशंस नहीं थे, इसलिए उसके बाद हम उनके पास नहीं जाते थे। तो अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो मस्कशुदा लाशें हैं या डेड बॉडीज जो किल एंड डंप की, वो भी काफ़ी फिगर आपके पास अगर रिपोर्ट इस वक्त है, वो भी कॉपीज यहाँ पे आप डिटेल रिपोर्ट में वो फिगर्स सब आपको मिल जाएंगे उसमें रिपोर्ट्स में। उसके अलावा जो इस वक्त ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा वाक़यात हमारे मकरान डिवीज़न में हुए, उसमें 2-3 प्रोमिनेंट जो वाक़यात हुए। हयात बलूच एक स्टूडेंट था जिसे FC वालों ने उसके पेरेंट्स के सामने मारा, और FC रिज्यूम ये कर रही थी कि उनके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ कि शायद उस बच्चे ने किया था। वो स्टूडेंट था, कराची में पढ़ रहा था, और ये कोविड की वजह से अपने पेरेंट्स के पास खेती बाड़ी कर रहा था, वहीं पर आया था, तो उसको बड़ी बेरहमी से उसको मारा गया। उसके बाद वो काफ़ी सीरियस इशू बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस थी। फिर एक हमारी खातून जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट थी, उनको उनके हस्बैंड ने मारा, वो भी मकरान डिवीज़न में वाक़या हुआ। उसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसीज पर वाक़यात हुए, हमले हुए, एक माड़ा के पास, वो भी तुर्बत का इलाका है, क्योंकि इस वक्त जो रीजन हमारा तुर्बत मकरान डिवीज़न और ये अमरान, ये काफ़ी डिस्टर्ब एरियाज हैं इंसर्जेंट्स के हवाले से, जो ईरान बॉर्डर से टच इस तरफ जो हमारे इलाके हैं। तो जो इशूज़ चल रहे हैं ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में चल रहे हैं। तो उन्होंने जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी तरफ से भी 2-3 हमले हुए। रेगुलर बेसिस पर छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, लेकिन 14-15 के करीब सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को एक ही साथ बस से उतार के मार दिया गया था। तो ये एक बड़ा, बाकी बहुत बड़े वाक़यात में एक ये था, लेकिन छोटे इंसिडेंट रेगुलरली। किडनैपिंग फॉर रैंसम रेगुलर बेसिस पर वहाँ पे रहता है, वो भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में जो ख़ुसूसन सियाकारी के जो केसेस हैं वो काफ़ी रिपोर्ट हुए, लेकिन वो भी एक मखसूस एरिया में जो नसीरुआबाद डिवीज़न है बलूचिस्तान के सिंध से जो टच इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत से जो सेक्सुअल अब्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर केसेस अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। और इस हमारे रिपोर्ट में शायद फिगर कम है, लेकिन अगर जो और ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे काम कर रही हैं उनके फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत रेगुलर बेसिस पर चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों बच्चियों के साथ रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। उसके अलावा जो एजुकेशन, जो इस गुज़िश्ता 1 साल में ऑनलाइन क्लासेस का स्टेट ने कहा कि हम अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आप इशू के प्लस में 2 महीने से ऑनलाइन क्लासेस, चूँकि लोड शेडिंग पूरे बलूचिस्तान में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ 90% इलाकों में इंटरनेट नहीं है, तो स्टूडेंट्स ने उसको भी बाइकआउट किया कि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये गुज़िश्ता साल पूरे जो स्कूल्स थे, सिवाय 2-3 स्कूल्स के जो क्वेटा सिटी के बड़े स्कूल्स थे, तो एजुकेशन की हालत बिल्कुल ना होने के बराबर थी, और उसमें कोई पॉजिटिव वो नहीं था। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग
ایک ریگولر ایشو ہے وہاں پر جو ہمارے دوسرے صوبے سے لوگ آتے ہیں تو وہ یورپ جانے کے لیے بارڈر کا سہارا لیتے ہیں. وہ بہت 2752 کیسز جس میں پاکستانی, افغانی, نائجیرینس تھے جو کہ باہر جانے کے لیے انہوں نے اٹیمپٹس کیے, وہ مختلف رپورٹ ہوئے کیسز. مائننگ جو ایک انڈسٹری ہے بلوچستان کی, اور ہم HRCP اس کو کافی عرصے سے کلوزلی مانیٹر بھی کر رہی ہے, اس میں بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے, اور جو اس میں کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بھی کافی ایک الارمنگ فگر ہے. ہم نے لاسٹ ایئر بھی ایک رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ کی تھی بلوچستان پہ, اس پہ بھی ہم نے فگرز یہ سب دیا تھا, اور پازیٹیولی HRCP ایک اور فیکٹ فائنڈنگ مائننگ پہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نیکسٹ ایئر کریں گے. یہ کرنٹ سچویشن ہے بلوچستان کی. ابھی ہم ساری رپورٹ سن لیجیے, پھر بعد میں سوال آپ کر لیتے ہیں. ابھی میں کامران عارف سے کہتی ہوں کہ وہ کیبل کرتے ہیں باقی رپورٹ. میں کوشش کروں گا کہ مختصر رپورٹ پڑھوں. اس سال ہمارے پشاور آفس میں کافی تفصیلی ریٹن رپورٹ جو کہ باہر اویلیبل ہے انہوں نے تیار کی ہے. 4-5 بڑے مسائل پہ میں فوکس کروں گا. کچھ تو کامن ہے, اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, جیسے کووڈ کرائسس ہے, وہ جیسے باقی ملک میں مسائل ہیں وہ تقریباً اسی طرح. میرے خیال میں اس پہ کافی بات بعد میں ہوگی. جو سب سے بڑے مسائل ہیں 2-3, اس میں سے ایک مسئلہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا ہے. 2018 میں ترمیم ہوئی ہمارے آئین میں, 25ویں ترمیم, اور جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز جن کو کہا جاتا تھا ان کو مرج کر دیا گیا ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں. لیکن اس کے ساتھ FCR کو بھی ہٹا دیا گیا. لیکن FCR ہی کی طرح ایک قانون ساتھ ہی گورنر صاحب نے نافذ کر دیا وہاں پہ, جس کو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا. لیکن اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. اس پہ تھوڑی سی, اس کو نہیں کیا سسپینڈ, اس پہ تھوڑی سی بات ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ, کیونکہ شیر محمد خان صاحب HRCP کا کیس لڑنے ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز ایکٹ آرڈیننس کے خلاف جو پہلے ہوا تھا ریگولیشن, اور تھوڑی سی خٹک صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. وہ جو ترمیم ہوئی اس کے بعد وہ ایریاز تو مرج ہو گئے, لیکن گورنمنٹ نے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے کہ جو لاز وہاں آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو گئے, کرمنل لاز, سول لاز, کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو نہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کا کوئی بڑا کام کیا گیا کہ علاقوں کو کہ لینڈ کو سیٹل کیا جائے, جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل اور سیٹلڈ ہے وہ اس پہ بھی کام نہیں ہوا. ایجوکیشن سکولز بھی اب تک تقریباً 307-308 جو پہلے سے تھے وہ ڈسفنکشنل ہیں. کچھ جگہوں سے اب بھی IDPs ہیں, جیسے تیرار ڈسٹرکٹ سے 22,000 IDPs, اس پہ تھوڑی دیر بعد بات کریں گے, وہ ہیں. اور وہ ایریا وہاں پہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز ریگولیشن تھے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئے. پھر اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ میں پھر گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا, ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز آرڈیننس 2018. مطلب وہ جو ایکشن ان ایڈ جو کہ کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور ان کو صرف پاٹا اور فاٹا میں اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہاں ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اس کو ٹرائبل ایریا کی جگہ پورے صوبے میں لگا دیا گیا. تو جیسے خٹک صاحب کہتے ہیں کہ KPK ٹرائبل ایریاز KPK میں مرج نہیں ہوئے, KPK ٹرائبل ایریاز میں مرج ہو گیا. تو یہ جو ایکسٹینسو پاورز تھے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں ہر لحاظ سے, وہ اویلیبل ہو گئے سیکورٹی ایجنسیز کو پورے پروونس میں. اب یہ ایک لیگل لمبو ہے
لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو بھی ریزنس ہیں I do beg your pardon. اچھا جی سو مرج ڈسٹرکٹس کا پرابلم ہے. گورننس کا کرائسس جنرلی ہے ہمارے صوبے میں. پچھلے 7-8 سالوں سے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ ہماری حکومت پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر سکتی. پچھلے فائنینشیل ایئر میں 35% یوٹیلائز کیا تھا اور یہ بہت بڑی امپروومنٹ تھی کیونکہ اس سے پہلے 15 یا 20% ہوتا تھا. تو ڈیولپمنٹ ورک از آلموسٹ ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. اور یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ہم نے 4 کروڑ کی آبادی کا بیلجیم کے سائز کا ایریا وائز ٹرائبل ایریا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا صوبے میں شامل کر دیا. جو سچویشن ہے ٹرائبل ایریا سے ریلیٹڈ اور وہ ہے وہاں کے لوگوں کے آئینی حقوق کی. اور ایک اہم واقعہ ہوا اس دوران کیونکہ بہت سے ملٹری چیک پوسٹ تھے اور بہت جو ایون مرجر کے بعد وہاں پہ لوگوں کو رسائی نہیں تھی اور ظاہر اس کے جو وہاں پہ وہ ہوئے ملٹری آپریشن میں جو گھر تباہ ہوئے یا بزنسز تباہ ہوئے لوگوں کو ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. وعدے بہت کیے گئے ہیں لیکن کمپنسیشن نہیں دی گئی اور اس کے لیے ایک موومنٹ چل رہی ہے. اور مئی 2020 میں اسی سال مئی میں 2 MNA جو اس علاقے سے ہیں علی وزیر اور محسن داور وہ ایک چیک پوائنٹ سے گزر رہے تھے اور ان کے جو پروسیشن تھا اس پہ فائرنگ کی گئی جس میں 13 لوگ مارے گئے. اور پھر اس کے بعد مقدمہ انہی 2 MNAs اور ان کے ساتھیوں پہ درج کیا گیا اور وہ کافی عرصہ جیل میں رہے. مائنورٹیز کی سچویشن بھی کافی بری ہے. ایک کرسچن صاحب کو اس لیے گولی مار دی ان کے ہمسائے نے کہ انہوں نے مسلمانوں کے محلے میں گھر لے لیا تھا. کچھ پرابلمس پرانی ہیں جو کہ ابھی زیادہ ایکسربیٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ٹرائبل ایریاز کی جو مائنورٹی پاپولیشن ہے جو ایک تخمینے کے مطابق 30,000 سے زیادہ ہے ان کو ڈومیسائل نہیں دیا جاتا کیونکہ ڈومیسائل ٹرائبل ایریاز میں صرف ریکگنائز ٹرائب کو ملتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ سیٹلڈ ہیں لیکن وہ سیٹلڈ 100-150 سال پہلے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی ان کو ڈومیسائل نہیں مل رہا تھا اور ابھی انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ A کیٹیگری اور B کیٹیگری کے ڈومیسائل دیتے ہیں. B کیٹیگری ڈومیسائل از آلموسٹ یوزلیس. ہمارے ساتھی نے احمدی کلنگس کی بات کی. احمدی کلنگس بھی ہو رہی ہیں اور کچھ سیکٹیرین کلنگس بھی ہوئی ہیں. ایک اکیوزڈ کو جو کہ احمدی کمیونٹی سے بلاسفمی چارجز فیس کر رہا تھا اس کا ٹرائل چل رہا تھا اس کو عدالت کے اندر قتل کیا گیا. اس کا وہ اکیوزڈ تو خیر اریسٹ ہو گیا بٹ اٹس اسٹل آلموسٹ امپیونٹی سے ریلیجس مائنورٹیز کی کلنگ ہوتی ہے. ہم نے اب تک نہیں دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں کہ کوئی ہیٹ کرائم ہوا ہو کوئی ریلیجس مائنورٹیز یا ایتھنک مائنورٹیز کے خلاف جب کوئی کلنگ ہوتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن پوری طرح ہوئی یا اس کو پراپرلی پروسیکیوٹ کیا گیا. یہ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کووڈ کی وجہ سے زیادہ تر بند ہیں لیکن ایک ٹرینڈ جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے رائزنگ ملیٹنسی کا وہ ابھی دوبارہ سے جو کہ 2004 سے لے کے میں بھی 2010 تک ایک کوئی واقعات ہو رہے تھے کہ ایکسٹریمسٹ گروپس مختلف جگہوں سے لوگوں کو تھریٹ کر رہے تھے اسکولوں کو تھریٹ کر رہے تھے. اس قسم کے وہ پھر آ گئے. کبھی ایک حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے کسی گروپ کی وجہ کی طرف سے کہ آپ داڑھی رکھیں گے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. میرے خیال میں دیر سے ہمارے ایک ممبر ہیں یہاں پہ وہ اچھا جی ہاں تو وہ پھر سے اس کا تھوڑا سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے.
ایک جو واقعہ ہوا وہ تھا ہمارے مدرسے پہ ایک پشاور میں